अस्सलाम वालेकुम, मतीउल्लाह जान एमजे टीवी और मेरे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे जजों के ज़ाब्ता-ए अखलाक की। ये ज़ाब्ता अखलाक वैसे तो हर मुआशरे के अंदर होना चाहिए, स्कूल के बच्चों, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, उस्ताद के, डॉक्टर, वकला, मगर जिस ज़ाब्ता अखलाक की हम बात करने जा रहे हैं ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों का ज़ाब्ता अखलाक है। और आइन के अंदर आर्टिकल 209 में लिखा है कि जजेस को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को सिर्फ और सिर्फ इस ज़ाब्ता-ए अखलाक की खिलाफ वर्जी पर ही निकाला जा सकता है। माजी में ये मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं कि बहुत से जजों को निकाला गया, और इसको निकालने के लिए जो फोरम आइन के आर्टिकल 209 में दिया गया है उसका नाम है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सरबराही चीफ जस्टिस करते हैं। उनके बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस हैं, और उसके बाद चारों हाई कोर्ट में जो सीनियर तरीन 2 हाई कोर्ट के जजेस हैं वो यानी कि 5 अरकान हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, जहाँ पे जजों के खिलाफ शहरियों की तरफ से या फिर हुकूमत की तरफ से सदारती रेफरेंस अगर किसी जज के खिलाफ मिसकंडक्ट का आए तो उस पर अक्सरियती फैसले से जज के खिलाफ कार्रवाई की जाती है या फिर उसको बरी कर दिया जाता है इल्जामात से। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आर्टिकल 209 में इसलिए लाया गया था कि इस फोरम के जरिए जजों को निकाला जाए और जजों के मिसकंडक्ट के इल्जामात की तहकीकात भी खुद जजेस करें। यानी कि किसी भी प्रोफेशन और किसी भी अदारे की खुद मुख्तारी और आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए सबसे अहम चीज़ ये होती है कि उस प्रोफेशन के ओहदेदारों को कोई बाहर का आदमी नहीं बल्कि उनके अपने पीयर्स, जो अपने बुजुर्ग हैं, जो अपने साथी हैं, वो उनका एहतसाब करें। और यही पूरी दुनिया में एक प्रैक्टिस है जजों को उनके ओहदों से हटाने की। और आपने देखा होगा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े सियासी मंजर हमें देखने को मिले, मगर उन जजों को हटाना इतना आसान नहीं था। और जुडिशल काउंसिल ने हमेशा कार्रवाई की और बहुत से जजेस बच के निकल गए और बहुत से जजेस जो हैं वो अपने ओहदे से फारिग भी हुए। तो बहरहाल ज़ाब्ता अखलाक की बात इसलिए हो रही है कि आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास था, और उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजों का जो पुराना ज़ाब्ता अखलाक है उसमें बड़े पैमाने पे पहली बार तब्दीली की गई है। एक आर्टिकल 5 को बदल दिया गया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, और मजीद 5 नए शिकें इस ज़ाब्ता अखलाक में डाली गई हैं। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी, आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने एक खत के जरिए, बल्कि 6 जजेस ने एक खत के जरिए खुफिया इदारों पर संगीन इल्जामात लगाए कि जजों, उनके अहल खाना को हिरासत किया जा रहा है, उन पे रिश्तेदारों पे तशद्दुद किया जा रहा है, घरों में खुफिया कैमरे बरामद हो रहे हैं। और उस खत के ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, मगर फिर तय ये हुआ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि हम जजेस किसी और के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बजाय हम अपने ही गिरबान में झांक लें और अपने आप को बेहतर कर लें। बहरहाल वो मामला अभी पेंडिंग है, कार्रवाई तो नहीं हुई मगर फैसला भी कोई नहीं हुआ। तो जो ज़ाब्ता अखलाक आज जिसकी अक्सरियत से मंजूरी दी गई, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी सरबराही कर रहे थे, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस आलिया नीलम, चीफ जस्टिस दोनों हाई कोर्ट्स के, उन्होंने 3-2 की बज़ाहिर 3-2 की अक्सरियत से ज़ाब्ता अखलाक को मंजूर किया है। और इसमें ऐसी अखलाक वाली बात है क्या जो कि इस ज़ाब्ता अखलाक में डाली गई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। साकिब बशीर मुख्तसरन बताते चलूँ कि इसमें एक आर्टिकल 5 को तब्दील किया गया है। आर्टिकल 5 में ये बताया गया है कि कोई भी जज जो है वो किसी किस्म के अवामी तनाज़े का हिस्सा ना बने, ना ही किसी तकरीर के जरिए, ना किसी तहरीर के जरिए, ना किसी डिबेट का या बहस का वो हिस्सा बने किसी भी फोरम के ऊपर। और ख़ास तौर पे जो सियासी मामलात हैं, सियासी सवालात हैं, उनके ऊपर कोई भी जज बात नहीं कर सकता। और अगर किसी सियासी मामले में कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ यानी कोई कानूनी सवाल भी उठ रहा है तो भी जजेस उस कानूनी सवाल पे भी बात नहीं कर सकते जिसका ताल्लुक सियासत से है। बड़ा मुश्किल है ये डिफाइन करना कि सियासत क्या है, कानूनी सवाल क्या है, और जजेस को क्या बात करनी चाहिए और कौन सी बात जो है वो तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर सकती है। ये कौन तय करेगा? क्या है वैसे आपके ख्याल में, ये क्यों ये बातें, ये नई चीज क्यों लाई गई है आपके ख्याल इसके पस मंजर में 2-3 चीजें जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल हैं। एक तो हमने रिसेंटली भी देखा, एक शिक शामिल की गई थी इसमें
کہ جج اپنے خلاف اگر کوئی اس کے شکایت ہے، کوئی الزام اس پہ لگا ہے تو وہ اس کا جواب دے سکتا ہے کسی پریس ریلیز کے ذریعے یا کسی طرح بھی وہ جواب دے سکتا ہے. یہ قاضی فائز عیسیٰ نے جو ڈالی تھی، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی یہ 5 ججز جب سپریم کورٹ میں آتے تھے تو آتے جاتے وہ کوئی نہ کوئی بات کر رہے تھے، اور اس کی ویڈیوز چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے پاس بھی پہنچ رہی ہوں گی، اور مختلف حلقوں کی جانب سے اعتراضات بھی آ رہے ہوں گے. بلکہ مجھے یاد ہے یحییٰ آفریدی صاحب نے ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ چیف جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان ان کو بلا کر کہا، چائے پلائی اور ان کو کہا تھوڑا خیال کریں. اور ان دنوں جسٹس محسن اختر کیانی نے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے پبلکلی ایک کسی بار کے تقریب میں کوئی بات کی تھی، تو وہ بار کی تقریب کی بات شاید یحییٰ آفریدی صاحب کو بری لگی. پھر جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے ڈیورنگ کورٹ پروسیڈنگ کوئی ریمارکس ایسے دے دیے تھے 26ویں ترمیم کے حوالے سے جن پر ان کو بلا کر چائے پلائی گئی. 2 دفعہ جو ہے وہ ان کو بلایا گیا. ایک تو یہ جو میڈیا والا سینکشن مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے یہ وجہ ہے. دوسری جو آگے لاپتہ افراد کے حوالے سے جسٹس اطہر من اللہ جی جسٹس اطہر من اللہ جو مسنگ پرسنز کی یہاں پہ جو بلوچ تقریب ہوئی تھی اور مسنگ پرسنز کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی، اور انہوں نے ایک ایسے سچ کو تسلیم کیا تھا جو یقینی طور پر یحییٰ آفریدی صاحب کو بھی تسلیم کرنا چاہیے، لیکن وہ تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں سب اچھا چل رہا ہے. سچ تھا کیا؟ سچ یہ تھا کہ جو لاپتہ افراد کی فیملیز ہیں یا لاپتہ افراد کے معاملے کو کسی صورت بھی عدلیہ بطور ادارہ جو آئینی حق عام شہریوں کو دینے تھے وہ دینے میں ناکام رہی ہے. یہ وہ سچ تھا جو انہوں نے آگے پبلکلی ایکسیپٹ کیا. اور دوسری طرف اس سچ کے حوالے سے یہ جو آج رولز میں امینڈمنٹ ہوئی ہے وہاں وہ ہم روزانہ بات کرتے ہیں، لیکن آج بات کرنا پھر بھی ضروری ہے کہ وہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اس 5 رکنی سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ میں موجود تھے. وہ سچ جو ہے ان پہ فٹ آتا ہے کہ وہ 5 مارچ کو انہوں نے لارجر بینچ جو مسنگ پرسنز کا تھا تب سے لے کر اب تک وہ لارجر بینچ نہیں بنا. ایک تھوڑا پس منظر تو یہ ہے، ایک اور آگے پڑھیں گے آپ، ایک اور پس منظر ہے کہ مختلف قسم کی جو تقریبات ہوتی ہیں، مختلف ادارے کرواتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں انٹرنیشنلی یا نیشنلی. ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں جسٹس منصور علی شاہ کو مدعو کیا جاتا ہے. وہ آگے جا کے ہم آتے ہیں، وہ ایک الگ سے سیکشن ہے. مگر اس آرٹیکل 5 میں لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی جج میڈیا سے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرے گا. اور خاص طور پہ جو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز جنہوں نے خط بھی لکھا تھا اور جسٹس ڈوگر اور دیگر ججز کے تبادلوں کو چیلنج بھی کیا تھا، اور یہ ججز جب سپریم کورٹ آئے تھے تو میڈیا سے گفتگو ہوئی تھی، ویڈیوز بنی تھی. تو اس میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی جج جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ کسی قسم کا کوئی انٹر ایکشن نہیں کرے گا. اب انٹر ایکشن سے مراد یہ ہے گفتگو، انٹر ایکشن سے مراد یہ ہے آف دا ریکارڈ رابطے، ان سے ٹیلی فون پہ، واٹس ایپ پہ، یہ سارا انٹر ایکشن میں آ جاتا ہے. اور بائی دا وے جس کے حوالے سے میں بڑا کلیئر ہوں کہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے، میں ذاتی طور پہ تو اپنے حوالے سے کہہ سکتا ہوں. مگر پھر آگے جا کے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات بھی نہیں کرے گا کہ جس سے کوئی نیا تنازع کھڑا ہو جائے. اب یہ جو ہم ریسیپشنز پہ ملتے ہیں ججز کو، جب الوداعی ریفرنس ہوتا ہے، کوئی نئے ججز آتے ہیں، حلف برداری ہوتی ہے، لائرز کی فنکشن ہوتا ہے، تو اس ریسیپشن پہ ججز جو ہیں وہ عام طور پہ کافی گفتگو کرتے ہیں، بلکہ گپ شپ لگاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے آج کے بعد وہ صحافیوں کے تو قریب بھی نہیں آئیں گے. یہ تو اس سے تو بڑا کلیئر ہے کہ اس میں تو ہے کہ اب وہ گنجائش، بلکہ جج جو ہے وہ اس کو میرے خیال میں ان کوڈ آف کنڈکٹ کے بعد تو وہ جج عدالت کے بعد باہر جاتے، گھر جاتے، فیملی کے ساتھ جاتے، مارکیٹ جاتے، سوچے گا کہ رائٹ لیفٹ کہیں کوئی کھڑا تو نہیں ہے کہ کوئی پکچر بنا لے، کوئی ویڈیو بنا لے. پر آگے جا کے انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ نے ایک کوڈ آف کنڈکٹ میں ڈالا تھا کہ اگر میڈیا میں کسی جج کے خلاف کوئی سنگین الزام لگ جاتا ہے تو عام طور پہ ججز اس طرح کے فنکشن میں وہ صحافی کو بلا کے کہتے تھے یار ایسی بات نہیں ہے، ایسے ہے، اس کا یہ پس منظر تھا، تو وہ ڈائریکٹ کلیریفیکیشن کر لیتے تھے. مگر اب اس کا بھی طریقہ کار کوڈ آف کنڈکٹ میں ڈال دیا گیا ہے، اور طریقہ یہ ہے کہ کسی جج کے خلاف کوئی بھی بات آئے گی تو وہ جج وہ معاملہ جو ہے وہ ایک کمیٹی کے سامنے رکھے گا. اور کمیٹی میں کون ہوگا؟ چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے 4 سینئر ججز، یہ ایک کمیٹی ہے. تو یہ میرے خیال میں سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی اگر تنازع ہائی کورٹ کے ججز کے اگر آ جائے تو پھر ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے انہوں نے نہیں کہا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان
اور 4 سینئر ججز. انہوں نے یہی لکھا ہے بفور کمرائن چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ 4 سینئر ججز آف سپریم. لیکن میرا خیال ہے یہ کوڈ آف کنڈکٹ تو کیونکہ ہائی کورٹس کے ججز کے لیے بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہائی کورٹ کا جج بھی انہی کو لکھے گا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ میرے خلاف یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے اور اس کے یہ پروف ہیں، آپ اس پہ جواب دیں. اچھا پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بھی اس طرح کا الزام کسی جج پہ لگتا ہے تو اس کو ادارے کی طرف سے رسپانس جانا چاہیے اس جج کے حوالے سے، جج کو ذاتی طور پہ کوئی جواب نہیں دیا جائے، اور وہ پبلکلی جو ہے یہ معاملہ اس کا جواب نہیں دے گا اور کسی قسم کی پریس ریلیز جاری نہیں کرے گا جس میں وہ اپنی ذاتی وضاحت دے گا یا پھر کسی اپنے فیصلے یا کسی وضاحت دے گا. آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تو برطانیہ کے ہائی کمشنر کو خط لکھ کے اپنے بلے والے نشان کے فیصلے کے اوپر وضاحتیں دی تھی. تو یہ خود بہت کچھ یہ کرتے رہے ہیں. بہرحال ایک اگلا جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آرٹیکل 11 ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آرٹیکل 11 بیسیکلی یہ وہ آرٹیکل ہے کہ جو 2009 میں امینڈ ہوا تھا، وہ پی سی او پہ حلف نہ اٹھانے کی بات تھی. تو بہرحال وہ چیز انہوں نے اعادہ کیا. جو نئے آرٹیکل ہیں وہ آرٹیکل 12، 13، 14 اور 15 ہیں. 12 میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی جج جو ہے وہ انکار کرے گا کسی بھی قسم کے سماجی، ثقافتی، سیاسی یا سفارتی تقریب میں شریک ہونے سے. سماجی، ثقافتی، سیاسی اور سفارتی تقریب میں شریک ہونے سے کوئی بھی جج جو ہے وہ انکار کرے گا، وہ شریک نہیں ہوگا. اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ کسی قسم کی تقریب میں نہیں کر سکتا بار کے علاوہ. بار ایگزیکٹلی بار از ڈیفرنٹ، وہ آگے انہوں نے وضاحت کر دی ہے، لیکن کسی تقریب میں شریک مطلب فرض کریں کہ یہ ڈان جو اخبار ہے، ڈان میڈیا گروپ ہے، انہوں نے تقریب رکھی تھی پچھلے دنوں لاہور میں، اس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عائشہ ملک وہ موجود تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ سے یہ ایسی تقریبات میں نہیں جا سکیں گے. یہ کہتے ہیں اس میں تو سارا ہی کور ہو رہا ہے. نہ تو کسی تقریب کی وہ صدارت کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہوتا ہے کبھی پریزائڈ کرنا کسی سیشن کو، سیمینار میں، نہ وہ کسی تقریب میں شریک ہو سکتے ہیں. تو اب اس طرح کی تقریبات میں بھی ججز کے شریک ہونے پہ پابندی لگا دی گئی ہے. اچھا اگلے آرٹیکل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی جج جو ہے، یہ بڑا دلچسپ ہے. آپ کو یاد ہے نا جیسے منصور علی شاہ نے چھٹی مانگی کہ میں نے انٹرنیشنل کانفرنس میں جانا ہے، ان کو نہیں دیا گیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب کوئی بھی جج اپنے لیے باہر کے ملک سے کوئی دعوت نامہ منگوائے گا نہیں، یعنی یہ نہیں کہے گا یار مجھے دعوت بھیجو. اب یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے. یہ تو انسینویٹ کر رہے ہیں، یہ تو آپ الزام لگا رہے ہیں کسی جج پہ کسی نے منگوایا ہے یا منگواتے ہیں، تاثر یہ دے رہے ہیں کہ ہمیں نہیں آتا کیونکہ ہم منگواتے نہیں ہیں. حالانکہ اس میں بہت سا تعلق جو ہے آپ کے انٹیلیجنس لیول پہ ہے، آپ کی ایکسپرٹیز پہ ہے، آپ کے سوجھ بوجھ پہ ہے، آپ کی ریپوٹیشن پہ ہے، آپ کی انٹرنیشنل کیا کریڈیبلٹی ہے. تو اس کی بنیاد پہ لوگ آپ کو انوائٹ کرتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں نہیں، یہ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ ججز جتنے بھی ابھی جاتے رہے نا باہر کے فنکشن میں، تو یہ بیسیکلی دعوتیں منگواتے تھے، حالانکہ ان میں کوئی خاص بات نہیں ہے. آئی مین یہ انسینویشن ہے، اس کے اندر ایک ایلیگیشن کا ایلیمنٹ نکلتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ویسے اس کے بعد جو ہے یہ اب رک جائے گا یہ معاملہ، اور انٹرنیشنل کانفرنس میں تو ججز شریک ہوتے ہیں، اس کا فائدہ بھی بہت ہوتا ہے. نہیں ہوتے بھی ہیں، اور میں نے حسنات ملک صاحب کی ایک ٹویٹ پڑھا ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ 3 ججز جو ہیں آئینی بینچ کی، ان کو فرانس یا اسپین یا ان ممالک میں کوئی یورپین کنٹریز کا کہہ رہے ہیں کہ وہاں جانے کی اجازت ملی ہے، وہاں کوئی تقریب ہے یا کس طرح ہے جو بھی معاملہ ہے وہاں جانے کی اجازت ملی ہے. تو بظاہر تو یہ راستہ روکنے کی کوشش ہے، کیونکہ انٹرنیشنل کانفرنسز میں ہم نے دیکھا جسٹس بابر ستار بھی جاتے رہے ہیں، یہ جسٹس منصور علی شاہ بھی گئے، جسٹس عطا من اللہ وہ امریکہ میں جو نیو یارک بار تھی وہاں پہ اس کے تقریب میں گئے تھے. لیکن ہم نے اگر نہیں دیکھا تو وہ ہم نے نہیں دیکھا. یہ چیف جسٹس بننے کے بعد بطور چیف جسٹس ان کی پوزیشن اور تھی، تو یا افریدی صاحب کو بلایا گیا، لیکن بطور جج نہ تو جسٹس امین الدین خان کو کبھی دیکھا گیا ہے، جسٹس یا افریدی صاحب کو یا ان باقی ججز، کافی ججز کو کبھی ہم نے نہیں دیکھا. یا آئینی دماغ جو ہیں آئینی بینچ میں بیٹھے ہوئے زیادہ تر، ان کو ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کو کہیں بیرون ملک یا اندرون ملک بھی بلایا گیا ہو. وہ جب وہ تقریبات میں نہیں جاتے تو جو جاتے ہیں شاید ان کا راستہ روکنے کی. میری والی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو جوڈیشل کمیشن ہے اس نے تو آئینی بینچ بنانے کے لیے ہیرے چنے، لیکن جو ہیرے چننے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کا لیول دیکھ لیں وہ کیا ہے. سیاستدان، اٹارنی جنرل، سارے حکومت کے پروردہ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ خود بھی ججز ہیں. باہر کی دنیا کے جو لوگ ہیں وہ جب کسی کو انوائٹ کرتے ہیں تو ان کی بنیاد پتہ کیا ہوتی ہے؟
ان کے بنیاد پہلے تو اس جج کے فیصلے ہوتے ہیں جو اس نے ہائی کورٹ میں دیے ہوتے ہیں, سپریم کورٹ میں دیے ہوتے ہیں, وہ بین الاقوامی جو رسالے ہیں ان میں شائع ہوتے ہیں, ساری دنیا انہیں پڑھتی ہے اور لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یار یہ فیصلہ کس نے لکھا ہے, اس بندے کو بلاؤ, ہم اس سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. تو جن کے کوئی ایسا فیصلہ ہی نہیں ہے کہ جو کسی انٹرنیشنل رسالے میں پبلیکیشن میں چھپا ہو, تو ان کو کیوں بلائیں گے وہ؟ انہوں نے تو جسٹس منصور کو بلانا ہے یا دیگر جو جسٹس عطا من اللہ ہیں جن کے انٹرنیشنل لیول کے ڈیسیژنز ہیں, تو انہی کو بلائیں گے نا. تو یہ میرے خیال میں ایک تھوڑا سا یہ اپنی کمی کوتاہی کو برابر کیا کرنے کی کوشش اس میں کی گئی ہے. آخر میں یہ جو ججز کے خط تھا کہ ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. وہ یہی ہے کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ جج کو بڑا بہادر ہونا چاہیے, اس کو قانون کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اس پہ دباؤ ڈالتا ہے تو وہ خود ہی اس کے خلاف کارروائی کر سکے, اس کے بعد اتنا اختیار ہونا چاہیے. مگر پھر آگے جا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی لیگل ریمیڈی اویلیبل نہیں ہے, پہلی بات تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی جج کے رشتہ دار کو ہراساں کرے اس کے بعد لیگل ریمیڈی نہ ہو, کنٹیمپٹ ہے. تو یہ کہتے ہیں اگر لیگل ریمیڈی نہیں ہے تو پھر جو ہے ادارے کو رسپانس دینا چاہیے قانون کے دائرے میں رہ کے. اور وہ طریقہ کار کیا بتایا گیا ہے, یہ ثاقب آپ اس کو ایکسپلین کر دیں کہ جج جو ہے امیڈیٹلی کیا کیا وہ ایکشن لے گا. پہلے تو وہ اپنے چیف جسٹس کو جو ہے وہ لکھے گا, جو ریلیونٹ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے یا چیف جسٹس آف پاکستان, مطلب سپریم کورٹ کے اگر جج ہیں, اور 4 سینئر موسٹ جج سپریم کورٹ کے جو ہیں وہ اپنے رجسٹرار کے ذریعے وہ رسپانس اگر انہوں نے یہ دینا ہے تو وہ دیں گے. اور اگر سپریم کورٹ کا جج ہو تو امیڈیٹلی وہ انفارم کرے گا ان رائٹنگ اپنے چیف جسٹس آف پاکستان کو, اور وہاں پہ بھی اچھا اس میں وہ کلیئرٹی ہوگی جو شروع میں ہم بات کر رہے تھے کہ ہائی کورٹ کے جج 4 سینئر جج جو ہے وہ چیف جسٹس کے ساتھ, اور سپریم کورٹ کا جج چیف جسٹس پلس 4 سینئر جج, کہ کوئی بھی معاملہ ہوگا, مطلب فرض کریں کہ جیسے جہانگیری کے خلاف کوئی ایسی چیز آتی ہے اور وہ اس کو انسٹیٹیوشنل رسپانس کے ذریعے پبلکلی اس کا جواب دینا چاہتے ہیں, تو وہ اس 5 رکنی کمیٹی کو لکھیں گے جس میں یہ تو پچھلا ہوگا نا. اس کے اندر وہ میرے خیال میں جو دباؤ آتا ہے ججز پہ, یا جیسے 6 ججوں کے اہل خانہ کو مبینہ طور پہ ہراساں کیا گیا, یہ اس کے حوالے سے ہے کہ اس کا پروسیجر کر دیا, مداخلت جو ہے وہ. اور اس کے علاوہ چیف جسٹس جو ہے ہائی کورٹ کے میٹر جو ہے وہ کمیٹی کے سامنے رکھے گا, جو 3 ججز پر مشتمل ہے 2 دنوں میں. اچھا 2 دنوں کے اندر. اب یہ بڑے پیسے, یہ مذاق ہی چل رہا ہے. اب بات سنیں, 6 ججوں کا خط جو ہے چاہے لیٹ ہے چاہے جو بھی ہے, وہ چیف جسٹس عامر فاروق کے نوٹس سے پہلے لایا گیا تھا. چیف جسٹس عامر فاروق نے اس خط کے مطابق کسی سے بات کی ایجنسی والوں سے, اور پھر انہوں نے کہا نہیں میری بات ہوگی, آئندہ ایسے نہیں ہوگا. دیکھیں نا یہ چیز پہلے فالو ہو چکی ہے, اب پتہ نہیں کوئی نیا کیا ججز آ جائیں گے کہ آپ کچھ اور کر دیں گے. اور ابھی یہ کیس پینڈنگ ہے بالکل, جس کی بنیاد پہ اب یہ سارا سسٹم بنایا گیا, میکینزم کے جج کو کیسے. یہ ویسے ہی ہے جیسے مختلف اداروں کے اندر خواتین کو ہراساں کرنے کے خلاف قانون بنایا گیا ہے, اور ان کے اندر ایک انسداد ہراسگی کمیٹی بنا دی گئی ہے قانون کے تحت. ہر ادارہ بنانے کا پابند ہے وہ کمیٹی. تو اب سپریم کورٹ میں انسداد ہراسگی ججز کی جو ہے وہ کمیٹی بن گئی ہے. اور اچھا اس میں ایک اور جو بات کی گئی ہے کہ جو کمیٹی ہے وہ فورٹ نائٹ اس کا ڈیسیژن کرے گی. کمیٹی جو ہے اب اس میں اب 3 ججز کی کمیٹی کی بات کی گئی ہے. اب فرض کریں ہم کرتے ہیں کہ جیسے سمر رفعت امتیاز کو کہیں سے مداخلت کی گئی ہے, فرض کریں, اور انہوں نے پریشرائز کیا گیا ہے, ان کو کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ آپ ایسے نہیں ایسا کریں. اب وہ چیف جسٹس جیسے سرفراز ڈوگر صاحب کو کہتے ہیں کہ جی یہ معاملہ ہوا ہے. اب 3 ججز کی کمیٹی کون سی ہوگی اس میں کلیئرٹی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ اس میں 3 سینئر ترین ہی ہے, 3 سینئر ترین اوپر جو طریقہ بتایا گیا, اوپر جو طریقہ بتایا گیا ہے ترین ہی ہے وہ چیف جسٹس اینڈ 4 موسٹ سینئر ججز آف دی سپریم کورٹ. اب وہ جو ہے وہ 4 ججز کی بات کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ 3 ججز کی کمیٹی کی بات کر رہے ہیں. اب اس میں مجھے جو لگتا ہے کمیٹی کمپرائزنگ آف 3 ججز میں سینئر موسٹ ہونا چاہیے تھا. نہیں ہونا چاہیے تھا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کلیئرٹی نہیں ہے نا یہاں پہ. یہ تو ڈاکٹر صاحب اپنی مرضی کے 2 ججز جو ٹرانسفر ججز ہیں کون سے, کیونکہ اگر ادھر سینئر موسٹ لکھتے تو جسٹس محسن کیانی آ جاتے اور جسٹس جہانگیری آ جاتے, تو انہوں نے ادھر چھوڑ دیا, ادھر سینئر موسٹ نہیں لکھا. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے نا. تو آپ کیسے چیزوں کو
ٹھیک کریں گے اگر یہ آپ اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ چھوڑ کے جائیں گے. جس طرح ریسنٹلی ہم دیکھتے ہیں اتنی کمیٹیاں تبدیل ہوئی. ابھی ہراسمنٹ کی کمیٹی کا معاملہ آیا, جیسے سمر کے پاس وہ کمیٹی تھی وہ چینج کر کے کمیٹی جو ہے وہ تو انسداد ہراسگی کا نہیں, میں ویسے ہر ادارے کو بنانے کا پابند ہے. میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس اپنے اختیارات کو جس طرح استعمال کرتے ہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں. ٹائم لائن جو ہے بڑی انٹرسٹنگ دی گئی ہے. 14 دن میں وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں وہ معاملہ ریفر کر سکتے ہیں جوڈیشل سائٹ پہ. مطلب یہ ہے کہ کنٹمپٹ میں مطلب فیئرلی اس کو پروسیکیوٹ کر سکتے ہیں. اور اس میں لکھا ہے کہ اگر کنٹمپٹ میں ریفر ہو جاتا ہے تو it should be decided as early as possible by adhering to principles of fair trial and due process. اب principle of fair trial and due process آپ کو ہوتا ہے پاکستان میں تو 6 مہینے سال لے لیتا ہے. جی. اور if the chief justice اور کمیٹی اگر وہ کوئی بھی نئی ایکشن کرتی 14 دن کے اندر, تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان along with 4 senior judges of Supreme Court shall take up the matter. اور وہ جو ٹیک اپ ہوگا وہ ویسے ہی ہوگا جیسے ابھی 8 ججز نے ٹیک اپ کیا ہوا سپریم کورٹ کے, اور کچھ بھی نہیں ہوا. اور اس میں کوئی ٹائم فریم نہیں دیا گیا سپریم کورٹ اور 4 ججز کے لیے, کوئی ٹائم فریم نہیں. یہ ویسے ابھی جو معاملہ سارا جو ہے وہ پولیٹکس کی نظر ہو گیا ہے. اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے 4 ججز نے ٹیک اپ کر بھی لیا. جی تو کیا کریں گے؟ اب یہ ایجنسیوں والا میٹر لے لیں, اس پہ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے. آپ نے بہت مختصر جواب دیا, تھوڑا لمبا. مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا آج تک. جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے آج تک, جن ججز نے جنہوں نے بولا ہے وہ بھگت رہے ہیں. مطلب آپ نے ایگزامپل تو یہ سیٹ کی ہے کہ جو بولتا ہے وہ بھگتا ہے, تو پھر اس کے بعد کون بولے گا؟ پھر کوئی نہیں بولے گا. اور اس کے بعد مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے, اس کے بعد فوری طور پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ جو اس وقت انہوں نے سوموٹو لیا تھا ان 6 ججز کے خط پر, اس کے بعد انہوں نے جو تجاویز منگوائی تھی تمام ہائی کورٹ سے, اس وقت کچھ جج بولے تھے, لیکن جیسے جیسے حالات آگے بڑھتے رہے ان کے خلاف کمپلینٹس فائل ہوتی رہیں. پھر 26ویں آئینی ترمیم آئی, پھر ٹرانسفر ججز, پھر 27ویں ترمیم آنے کو ہے. تو یہ سارا جو ماحول ہے ان کو باندھ دیا گیا ہے. اور اس کے بعد آپ نے کہیں سنا کہ لاہور ہائی کورٹ کا کوئی جج بولا ہو, کوئی کسی پشاور ہائی کورٹ کے جج نے کوئی اپنے ججمنٹ میں ہی کوئی بات لکھ دی ہو, کوئی سندھ ہائی کورٹ, پشاور بلوچستان ہائی کورٹ کے کسی جج نے اپنی اس میں ہی کوئی بات لکھ دی گئی اپنی ججمنٹ میں؟ کہیں نہیں ہمیں نظر آیا. اور اس کی وجہ یہی ہے نا کہ جب آپ جو بولا آپ نے ان بولنے والے کا منہ بند کرنے کے لیے پورا سسٹم جو ہے وہ لپیٹا ہے. مطلب عدلیہ کا پورا سسٹم بنیادی طور پر لپیٹا گیا ہے, اور تھوڑی بہت اس میں کوئی رمق رہ گئی ہے, وہ ابھی 27ویں ترمیم کے ذریعے ایک کوشش ہے. بہرحال جی بات تو آ گئی ہے ضابطۂ اخلاق پہ. تو اگر بات ضابطۂ اخلاق پہ آ گئی ہے اور مسئلہ ہائی کورٹ کے ججوں کے گھر والوں کو ان کے گھروں میں کیمرہ لگانے کا, ان کو ہراساں کرنے کا ہے, اور چیف جسٹس اور سپریم کورٹ ان کو تحفظ دینے میں ناکام ہے, بلکہ ان کے خلاف شکایتوں کے اوپر باقاعدہ کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں, ججوں کے خلاف کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں. بات وہ آپ والی ہے, آپ نے تو ججوں کے منہ بند کر دی. تو بات وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ نے ایگزامپل سیٹ کر دی کہ یہ 5 خبردار کوئی بولا, کوئی شکایت نہیں کرنی. جی کوئی شکایت کرنی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کی تو میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا ہوں, اس کے لیے میں ایگزامپل لیتا ہوں ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی. ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے جو ججز ہیں نا, ان کے ساتھ جب ہم ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں ہاں جی کوئی مداخلت تو نہیں ہے. انہیں کیا مداخلت دا جناب جو جڑے ہائی کورٹ دے جڑے ساڈے جج نو, جو ہمارے جج ہیں ہائی کورٹ کے, وہ محفوظ نہیں ہے ان سارے معاملات میں. جو بولے ہیں, یہ بات ہے, جو بولے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پھر اگر بولیں گے تو یا تو پھر نوکری کرنی ہے تو یا پھر گھر جائیں گے. مطلب 2 ہی صورتیں ہیں نا. اور جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے جج پچھلے عرصے میں بولے کسی نہ کسی طرح, اور اس میں ایک عطا ربانی صاحب جو جج تھے, وہ ان کے حوالے سے یہ ہمارے پاس خبر آئی تھی کہ اس وقت کچھ ایسا معاملہ ہوا تھا, اور اس کے بعد ان کا جو تبادلہ پتہ ہے کہاں پہ ہوا؟ وہ بڑے ٹیلنٹڈ جج تھے, بڑے امانتدار جج تھے, وہ مداخلت اور اس قسم کی چیزوں کو نہیں ایکسیپٹ کرتے تھے, لیکن ان کا تبادلہ ہوا جنگ, ٹھیک ہے. اور انہوں نے صرف یہ ہے کہ یہ جو مانیٹرنگ جج ہوتے ہیں نا ہائی کورٹ کے اوپر, تو وہ میرے خیال میں ایک جسٹس بابر تھے یا کوئی اور جج تھے, تو ان کو انہوں نے رپورٹ کر دیا تھا. انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ کام سے مطلب مداخلت ہو رہی ہے کسی وجہ سے. تو وہ بعد میں ایک اتنا بڑا ایشو بنا کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب تھے, تو وہ پتہ یہ چلا کہ عامر فاروق صاحب نے کہا کہ وہ جج صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو کسی نے نہیں کیا. پھر جو ایک جج ہیں, جب ٹی روم میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو عطا ربانی صاحب ہیں, ان کو بلایا گیا,
ان کو بلایا گیا کہ کیا آپ نے یہ بات کی ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ مجھے نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں کی، مطلب مجھے تو جو میں نے جسٹس بابر ستار کو یا کسی جج کو میں نے جو بتایا تھا وہی ہے ایکچولی وہی ہے۔ اور اس کے بعد وہ مطلب اتنے وہ اچھے جج تھے، ان کے پاس یہ نور مقدم کیس اور یہ جو اس قسم کے کیسز تھے نا، یہ سارے کیسز انہوں نے کیے ہیں، اور اتنے پریشر میں، اتنے اس کے باوجود بھی مطلب ایک اچھے جج کی یہ نشانی ہوتی ہے جو ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہوتا ہے کہ اس کا فیصلہ سپریم کورٹ تک برقرار رہے۔ نور مقدم کیس آپ کھولیں، سپریم کورٹ تک عطا ربانی کا فیصلہ جو برقرار رہا ہے، ہائی کورٹ نے بھی برقرار رکھا ہے، سپریم کورٹ نے بھی برقرار رکھا ہے کہ سیشن جج کی ایک جو ہے وہ اگر آپ نے قابلیت چیک کرنی ہے تو وہ یہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، اس سے زیادہ خوفناک جو ایک انکشاف تھا وہ سرگودا کے ایک انسداد دہشت گردی محمد عدالت عباس کے جج سے محمد عباس، انہوں نے کہا جی ان کی عدالت کے باہر جو فائرنگ کی گئی، ان کی عدالت میں لوگوں کو آنے سے روکا گیا، ان کی عدالت کو پولیس نے گھیرے میں لے لیا، ٹھیک ہے، ان پہ دباؤ تھا کہ ملزمان کو ضمانت نہیں دینی، یہی تھا۔ اسی طرح کے کیسز تھے، مگر اس انکشاف کے باوجود بھی سپریم کورٹ آج بھی بیٹھی ہوئی ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں چیف جسٹس اور چار محمد عباس صاحب کا بھی تبادلہ ہو گیا تھا۔ اچھا، بعد میں ان کے بھی کیسز لے لیے۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ جی، ضابطۂ اخلاق ایک چیز ہے، اور اس ضابطۂ اخلاق پہ عمل درآمد جو ہے یہ ایک دوسری چیز ہے۔ ضابطۂ اخلاق کسی اور ہی دنیا کی، یہ ہم لوگوں نے ضابطے بنائے ہوتے ہیں، شاید وہ پاکستان پہ عملی طور پہ اس کا لاگو نہیں ہوتا۔ آخر میں ایک تجویز ضرور ہے کہ یہ جو آپ نے ضابطۂ اخلاق بنایا ہے اس کو اردو میں بھی اس کا ترجمہ کر دیں، تاکہ جو بہت سے لوگ ہیں جو جنہوں نے یہ شکایت کرنی ہے یا جو ان ججز کے مس کنڈکٹ کے شکار ہوں گے، ان کو یہ پتہ ہو کہ وہ شکایت کی بنیاد انہوں نے کیا رکھنی ہے۔ تو اردو میں بھی ترجمہ کر دیں تاکہ آپ کے پاس مزید شکایات بھی آئیں، اور اگر ہو سکے تو اینٹی کرپشن لائن کی طرح ایک جوڈیشل کونسل کی بھی ہیلپ لائن کھول دیں، لوگ فون کر کے بتائیں کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کیا کہہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ثاقب بشیر اور مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔